बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट और आज नए वीलॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाजरीन, आज मेरे पास 2 ब्रेकिंग न्यूज़ के अलावा 5-6 बड़ी स्टोरीज़ हैं, लेकिन 3 टॉप स्टोरीज़ आपकी खिदमत में मैं पहले पेश कर रहा हूं। और जो मेरी पहली खबर है वो है हाफिज डॉक्ट्राइन का सीक्रेट एक्ट। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में फैसला, बल्कि बड़ा फैसला। और जबकि दूसरी बात है चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस, मगर आएगा कैसे, इस पर बात करते हैं तफसीली। 2 बड़ी खबरें ब्रेक करूंगा। जबकि बुशरा बीबी गिरफ्तार नहीं होंगी, कप्तान के लिए बहुत बड़ी एक खुशखबरी है। इसकी भी अंदरूनी कहानी क्या है, क्यों नहीं होंगी गिरफ्तार, आज ही के व्लॉग में बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम आगाज करते हैं हाफिज डॉक्ट्राइन से। जनाब मोहतरम, आज जनरल सैयद आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की ज़ेर सदारत GHQ में स्पेशल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इनकाद हुआ। लंबी तफसील है, लेकिन मैं आपको क्रक्स पेश करता हूं कि इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में, जो कि मुल्क की हर आंख उस चीज़ को देख रही होती है जहां से फैसले निकलने होते हैं, और वो ही एक ऐसी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें ये घूमने वाले सारे पहिए एक पेज पर आके रुक जाते हैं। लिहाजा आज की मीटिंग में जो फैसला हुआ है वो है फौजी तनसीबात और सेटअप पर हमला करने वाले मुजरमों के खिलाफ मुकम्मल तौर पर जिन्होंने भी खिलाफ वर्जी की है, मजीद तहम्मुल का मुजाहरा नहीं किया जाएगा। ये कंसेंसस हुआ है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कि बस बेबस बहुत हो गई है, नाओ हुण नहीं। अच्छा, इस जगह पे अब आप गौर करें तो इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है ये मुल्की हालात में ना बड़ी अहम है। इस वक्त बहुत सारे बंदे थे जो बातें कर रहे थे। और पायन आसिम मुनीर साहब जा रहे, जी सर इज गॉन। मैं 3 माह से पीट रहा हूं आपके पास, बाबा जी सोए हुए हैं, बाबा जी सोए हुए हैं, हाफिज डॉक्ट्राइन आ रहा है, और अगर आ गया तौबा तौबा तौबा। ये बात मैं 200 दफा कर रहा हूं और आज फिर कर रहा हूं। इसलिए कर रहा हूं कि मुझे खबर है, और मेरी खबर दुरुस्त साबित हो रही है, बल्कि हो चुकी है कि उस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में फैसला हो चुके हैं, और उस फैसलों में उन लोगों को मुंह की खानी पड़ी है। और जी फौज में इख्तलाफात हैं जी, 4 जर्नैल इधर हैं जी, 6 जर्नैल इधर हैं जी। चीफ जस्टिस में इख्तलाफात हैं जी, 8 चीफ जस्टिस के साथ इधर हैं, 7 उधर हैं। केड़े इख्तलाफात? और फौज एक अदारा है, तुम लोगों ने कभी फौज को स्टडी नहीं किया। फौज को पढ़ो तो सही, फौज है क्या? एक चेन ऑफ कमांड है, एक कमांडर है, एक सिपा सलार है, उसके पीछे लब्बाइक उस तरह की आवाज़ें निकलती हैं। अब वो एक लंबा सा एक कहानी है कि वो पता नहीं सच है या झूठ है, लेकिन वडिया ने सुनाई सी कि जेब से रुमाल निकाला और यूं करके फेंका पहाड़ की छत से, उन्होंने कहा पकड़ो, तो कमांडो SSG कमांडो ने छलांग लगाई पहाड़ के ऊपर, बेचारा शहीद हो गया। वो फलाना बंदा खड़ा सी। लंबी बातें है ना, हम अपने टॉपिक पे वापस आते। कोई किसी किस्म की दराड़ नहीं निकली, सबको शर्मिंदगी हुई है उन लोगों को जो करते थे बातें, और उनको लगेगा पता कि जीरो टॉलरेंस पर कंसेंसस हुआ है इस मीटिंग में। और उन लोगों के लिए भी पैगाम है जो सोशल मीडिया पर ये वीलॉग करके, टीवी पर बैठ के बातें करके, अखबारात में लिख के जो बेपक्की उड़ा रहे हैं, जो गलत बातें कर रहे हैं, उन पर भी हाथ आने का फैसला मेरी इतलात के मुताबिक हो गया है। सोशल मीडिया के कवायद और ज़वाबत के खिलाफ वर्जी करने वालों को सजा देने के लिए मुतलका कवानीन पर इंतहाई सख्ती से अमल दरामद की ज़रूरत पर जोर दिया गया है। और मैं भी समझता हूँ, छोटा सा सहाफ़ी हूँ, लेकिन छोटी सी ट्रेड यूनियन है जिसको आप PUJ कहते हैं। PUJ एब्रीवेशन है पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट। पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का इत्तेफाक से इस वक्त
میں پریزیڈنٹ ہوں پنجاب کا، تو بطور صحافی بھی میں ایمانداری سے ٹریڈ یونین کے طور پر بھی یہ بات کہوں گا کہ مادر پدر آزاد جو ہے صحافت وہ نہیں ہونی چاہیے، قطعاً ہونی چاہیے۔ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنے پرائیویٹ ہاؤس سے شہزاد حسین بٹ ویلاگ کر رہا اور کسی کی پگڑی اچھال دے، غلط خبر میں فائل کر دوں، بوگس انفارمیشن میں آپ کو دے دوں، سرخی میں کچھ لکھ دوں، متن میں کچھ کر دوں، یہ جرنلزم نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اور اگر اس کانفرنس میں یہ فیصلے ہو رہے ہیں تو ان پر سختی سے عمل درآمد کی جو باتیں آ رہی ہیں مجھے اچھا بات کیا ہے آپ غور کریں ذرا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس ملک کو برباد کرنا ہو نا آپ اس کی فوج پر سے عوام کا اعتماد ختم کر دیں۔ لڑائی چل رہی ہے، ایک تو ملک میں لڑائی چل رہی ہے، سڑکوں پہ چل رہی ہے، ایک سوشل میڈیا پہ لڑائی چل رہی ہے، وہاں سے بھی لوگ مائنڈ میک اپ کر رہے ہیں، فوج کے خلاف لوگوں کو بدظن کر رہے ہیں۔ یہ میرے کنٹری کے لیے اچھا نہیں، اللہ جانتا ہے یہ میری کنٹری کے لیے اچھا نہیں ہے، لیکن آخری بات کر کے آگے چلوں گا کہ بابا جی ابھی بھی نرمی کر رہے ہیں، یہ بھی اطلاع میرے کو ساتھ ہے۔ سیکرٹ ایکٹ کے تحت کاروائی جنوں چان جناب سڑ گیا نا، فیصلہ آباد آئی ایس آئی، میاں والی، ساری باتیں یہ سب کو نچوڑا جا سکتا ہے سیکرٹ ایکٹ کے تحت کاروائی کر کے۔ تاحال بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک موقع اور دے دو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین میں آپ کو یہ بھی بات بتاتا جاؤں کہ یہ فائنل فیصلہ ہو گیا ہے میری اطلاعات کے مطابق، لیکن میں آپ کو تیزی سے لے کے خبریں زیادہ ہے تیزی سے لے کے چلوں گا کہ چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس آنے والا ہے، مگر کیسے؟ اب سمجھے غور کریں۔ چیف جسٹس میں آپ کو سمجھاتا ہوں، 4 مخ کی لڑائی ہے مختلف اطراف کی۔ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال، اوکے، پارلیمنٹ کا چیف ایک مخ، پارلیمنٹ کا چیف جسٹس کے خلاف آج ریفرنس لانے کا فیصلہ ہو گیا۔ تحریک جڑی ہے بھائی انہوں نے منظور کر لی، انہوں نے کہا یہ اصولی فیصلہ ہے، چیف جسٹس جو ہے وہ بائسڈ ہے۔ میں نہیں کہتا بھائی، پارلیمنٹ کہہ رہی ہے کہ یہ اصولی فیصلہ ہم نے کیا ہے کہ ریفرنس کو حتمی شکل دینے کے لیے پارلیمنٹ نے خصوصی پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی جائے گی جس میں مختلف جماعتوں کے ارکان شامل ہوں گے۔ کمیٹی کی تشکیل کا اختیار جو ہے وہ قومی اسمبلی کو دیا جائے گا۔ اچھا، جماعت کے ارکان کے اختیارات سے متعلق مسودہ جو ہے وہ بھی بڑی تیزی سے تیار کیا جا رہا ہے، اور کم بہت ود رہا ہے پارلیمنٹ میں چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس لانے کے لیے تحریک جو ہے وہ منظور بھائی جان کر لیتی گئی ہے۔ اب سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ بھائی جان تسی بار بار ہم یہ کہتے ہیں پارلیمنٹ سپریم ہے، دوسرا کہتا ہے چیف جسٹس عدلیہ سپریم ہے۔ بھئی بات یہ بھارت کو پڑھ لو نا یار، سٹڈی کر لو۔ بھارت کے اندر انہوں نے طے کیا ہوا ہے کہ جناب ہماری سپریم کورٹ جو ہے وہ اختیار رکھتی ہے، پارلیمنٹ سپریم کورٹ سے پوچھ سکتی ہے۔ اچھا، ہمارے ملک میں مرحوم ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بڑی کوشش کی اس وقت کہ جناب کسی طرح اس شک کو بھارت کی طرح ایڈ کر لیا جائے، تاہم سپریم کورٹ دے بھی با اثر لمبی کہانی چھوڑے۔ مختصراً اگر پارلیمنٹ نے کچھ کرنا ہے تو اس کو 2/3 میجورٹی کے ساتھ ترمیم کرنی ہوگی۔ اس وقت جو ہے وہ صرف پتلی تماشا ہے۔ اگر آپ نے انڈیا کے طرز پر اس طرح کرنا ہے تو آپ کو سب سے پہلے ترمیم کرنی ہوگی آئین میں، وہ تسی کر نہیں سکتے جتنے افراد بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو پھر کیا ہے؟ پارلیمنٹ صرف پریشرائز کر رہی ہے، ایک ٹی وی پر خبریں دے رہی ہے۔ کلیئر ہو گئی؟ ایک بک ہو گیا۔ پارلیمنٹ اس وقت چیف جسٹس عدلیہ کے خلاف یہ کر رہی ہے، جو میں نے آپ کو کہا ریفرنس آ رہا ہے، ریفرنس پارلیمنٹ سے ایک تو یہ آ رہا ہے۔ اچھا، دوسری سائڈ پر دیکھیں آپ، چیف جسٹس کو نوٹ کریں، چیف جسٹس کو نوٹ کریں، بڑی دلچسپ کہانی ہے، میں آپ کو دیتا ہوں۔ چیف جسٹس کو جب آپ نوٹ کریں تو آج ایک بڑی پیش رفت ہے۔ بھائی جان جسٹس ریٹائرڈ اقبال حمید کی بطور چیف جسٹس فیڈرل شریعت کورٹ تعیناتی کی منظوری دے دی ہے۔
اچھا اب اس اجلاس کے دوران جوڈیشل کمیشن نے جسٹس ریٹائرڈ اقبال حمید الرحمان کو بطور چیف جسٹس فیڈرل شریعت کورٹ تعینات کرنے کا متفقہ طور پر منظوری دے دی ہے اور حتمی منظوری کے لیے معاملہ پارلیمنٹ کمیٹی کو بھجوا دیا ہے۔ جسٹس ریٹائرڈ اقبال حمید الرحمان سپریم کورٹ کے جج رہ چکے ہیں اور بلا کس کے بیٹے ہیں؟ یاد کریں بنگلہ دیش حمود الرحمان کمیشن، بڑا رولا منظر عام پہ آ گئی، انہوں نے کس کس کے بارے میں کیا کیا لکھا تھا، اسی کے بیٹے ہیں۔ جیسے حمود الرحمان کمیشن میں جو چھپا تھا وہ منظر عام پہ آج تک نہیں آئی، تھوڑے سے ہم نے چوری کر کے چوہا رپورٹس نکال کے آپ کو فراہم کی تھی، بٹ اوورآل منظر سرکاری طور پر نہیں آئی۔ یہ ان کے بیٹے ہیں۔ اگر اچھا یہ ان کے بیٹے ہیں تو غور کیجئے، باریک بات کرنے لگا۔ چیف جسٹس عمر اتاب بندیال سپیریئر، نمبر 2 قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس نمبر 3 سردار طارق مسعود، یہ چین آف کمانڈ چل رہی ہے۔ اب جو مبینہ طور پر کہہ سکتے ہیں آپ کہ جی ایک گروپ ہے جی 8 ذات سادہ، میں نہیں کہتا ویسے لیکن لوگ کہتے ہیں، اب جو قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود ہیں یہ دونوں اسی ایک گروپ میں ہیں۔ ان صاحب کی جو نامزدگی ہوئی ہے، جسٹس ریٹائرڈ اقبال حمید صاحب کی فیڈرل شریعت کورٹ میں تعیناتی جو ہوئی ہے، اس کی نامزدگی کون کر رہا ہے؟ سردار طارق مسعود، جسٹس سردار طارق مسعود۔ کون ہے؟ قاضی فائز عیسیٰ اور وہ والا گروپ۔ منظوری کون دے رہا ہے؟ چیف جسٹس۔ غور کریں، جب چیف جسٹس، اس کا مطلب یہاں تو پھر یو ٹرن لے رہا ہے، یا چیف جسٹس ایک سٹیپ پیچھے ہٹ رہا ہے، یا چیف جسٹس بڑا بن کر سر پر ہاتھ رکھ رہا ہے اور عدلیہ کے جو اختلافات ہیں ان کو ختم کر رہا ہے۔ یاد رہے سپریم کورٹ میں 15 سیٹیں ہیں اس وقت سپریم کورٹ کے ججوں کی، لیکن ٹوٹل 17 نے 2 خالی پڑی ہوئی ہیں۔ آج تک چیف جسٹس 2 سپریم کورٹ کے جج بھرتی کیوں نہیں کرتا؟ نہیں کرتا نا، اس لیے نہیں کرتا، کنسنسس نہیں ہے۔ لیکن اس جگہ پہ آج کنسنسس ہوا ہے، باریک بات ہے، اس کا مطلب کنسنسس ہوا ہے نا، پارلیمنٹ ایک کام کر رہی ہے، چیف جسٹس دوسرا کر رہا ہے۔ اب یاد کریں کہ چیف جسٹس کا جو بیان ہے وہ یہ ہے کہ 14 مئی اب باہر ہے، یعنی نرم رویہ، میں بتا رہا ہوں کہ چیف جسٹس کا نرم رویہ کہ 14 مئی الیکشن والی گل، 14 مئی کو جو الیکشن ہے اب نے وہ کروانے ہیں، دیکھنے ہیں، تاہم ہم نے باہر کے حالات بھی دیکھنے ہیں جو سڑکوں پر ہو رہے ہیں۔ چیف جسٹس یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے میرا اس سے تعلق نہیں ہے، وہ کہتا میں نے وہ بھی دیکھنے ہیں۔ ماں وڈی جناب محترم، اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں یہ دوسرا مکھ میں نے آپ کو بتایا، پارلیمنٹ کا بتایا ہے، یہ تقرری بتائی ہے۔ تیسرا آج عمر اتاب بندیال کی آپ اگر بات دیکھیں تو اس نے 1 ہفتے کی تاریخ دے دی ہے پاجن۔ اچھا اب یہ کہانی کیا ہے؟ اب اس بات پر اگر آپ غور کریں کہ چیف جسٹس نے جو آج بازی الٹ دی ہے نا ساری، چیف جسٹس جب بیٹھا ہے اس نے بیٹھ کر جب فیصلہ کیا ہے اور فیصلے میں کہا ہے نرم رویہ، سافٹ، کہ جناب الیکشن ہونا چاہیے، بالکل وہ اپنے موقع پر قائم ہے، دلائل ہوئے، لمبی کہانی ہوئی، لیکن اس کہانی میں آپ یہ دیکھیں کہ فیصلہ کیا ہوا؟ فیصلہ یہ ہوا ہے جناب محترم کہ چیف جسٹس قابل احترام محترم نے یہ کام آگے کر دیا ہے نرم رویہ رکھتا ہوئے۔ جب چیف جسٹس نے نرم رویہ رکھا ہے تو پھر آپ کو چوتھا مکھ بھی سمجھ آ گیا ہوگا، یہ سب کچھ پریشرائز کیا جا رہا ہے، لیکن اس پریشرائز کرنے کے ساتھ ساتھ بالآخر فتح کس کو نہیں ہے وہ تو اللہ جانتا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہاں 2 باتیں کر کے اپنے اختتام پہ جاؤں گا کہ آپ سب کو مبارک ہو، وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب جن پر ہم بہت تڑیاں کراتے تھے، بہت ناراضگی کا اظہار کرتے تھے، انہوں نے بھائی 12 روپے فی لیٹر پٹرول کر دیا ہے ملک میں سستا۔ ابھی میں آ رہا تھا، میرا کیمرامین کہتا ہے او بھائی جان میں تو مسلم نون ووٹ پانا ہے، میں کہا کیوں؟ کہتا 12 روپے پٹرول سستا ہو گیا۔ میں کہا یار 15 روپے ودیا سی وہ نہیں انہوں نے کہا پرانی بات ہو گئی ہے، حکومت ریلیف دے رہی ہے، سافٹ کارنر، چیف جسٹس سافٹ کارنر، اسحاق ڈار 12 روپے کٹ ہے۔ لیکن آخری بات کر کے میں آپ کو وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی جڑی ہے نا بھی اسلام ہے، پی ٹی آئی کو تعریف تو کرنی پڑے گی ان حالات میں، جبکہ انتہائی حالات بہت ہی زیادہ جو ہے نا لڑائی مار کٹائی اگے ود گئی ہے، ساری جیلہ جلہ سے چلائے گئے نے، تحریک انصاف اب بھی کہہ رہی ہے کمنگ جمعرات تو بھائی جان مختلف شہروں میں جلسے کرنے کا کر لیا ہے فیصلہ،
اور رواں ہفتے سے ہی پنجاب بھر میں مختلف شہروں میں ہوں گے جلسہ. پہلا جلسہ جمعرات کو مرید کے میں ہو رہا ہے پی ٹی آئی کا, دوسرا جلسہ گکھڑ منڈی, تیسرا لالا موسیٰ, اس کے بعد اٹک میں جلسہ. اس سے قبل تحریک انصاف نے 10 مئی سے جلسوں کا اعلان پہلے بھی کیتا سی. عمران خان کی جب گرفتاری ہوئی تو اس کو منسوخ کر دیا ہے, تاہم پی ٹی آئی کے شرکا جو ہیں وہ اس سے خطاب کریں گے. عمران خان کیا کرتے ہیں, جاتے ہیں یا ویڈیو بیان کرتے ہیں, لیکن دم مسکل اندر اس نے فیر کر دیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جلسوں کا آغاز ہوگا. میں نہ مانوں, آپ نے اس کی تقریر بھی سن لی ہے. لاسٹ جو خطاب عمران خان صاحب نے کیا ہے وہ جس قسم کا خطاب کیا ہے, توبہ توبہ, میں ایسی تو بات آپ کو اپنے ویلاگ میں نہیں بیان کر سکتا, کیونکہ جتنی ہارڈ گفتگو تھی وہ میں نے سنی ہی نہیں. بس آپ سمجھے میں نے سنی ہی نہیں. لیکن بات یہ ہے, اللہ پاکستان میرے کامیاب, پاکستان میرے پاکستان کو ترقی دے اور ان حالات سے نکالے. لیکن اگلا ہفتہ جو ہے, جو فیصلے کور کمانڈر کانفرنس میں ہوئے ہیں اس پر عمل درآمد شروع ہونے جا رہا ہے. چیف جسٹس بھی اپنے طور پر کھیلنے جا رہا ہے. عمران خان پھر اتھے دا اتھے ہی ہے, اور بشرا بی بی گرفتار نہیں ہوں گی کیونکہ عمران خان کو مل گئی ہے خوشخبری. بشرا بی بی نہ صرف کورٹ سے ضمانت ہو گئی ہے بلکہ انتہائی بااعتماد ذرائع کے مطابق, میں آپ کو بریک کر دوں آخر پہ یہ بھی خبر کہ میرے لندن میں موجود ذرائع نے بتایا ہے کہ لندن سے یہ حکم آیا ہے اور اس کا تمام تر کریڈٹ جو ہے وہ محمد شہباز شریف کو جاتا ہے, جہاں پوری مسلم لیگ نون کی خواہش ہے انکلوڈنگ مریم نواز صاحبہ کہ ہمارا باپ جیل, میں جیل, عمران خان بھی کو جیل جانا چاہیے. لیکن بشرا بی بی کے حوالے سے شہباز شریف کی جیت ہوئی ہے. اس نے اپنے بھائی کو یہ منوا لیا ہے کہ عنقریب عمران خان کو دوبارہ پھر جیل میں بھجواؤں گا, لیکن بشرا بی بی پہ اسراہ کرم, نظر کرم, سو وہ کرم ہو گیا ہے. آج کے ویلاگ کے لیے پاکستان زندہ باد.